अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। आपको खबरें तो सारी ही पता होंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है और बहुत मज़ा भी आ रहा है और अहले शऊर परेशान है, जो सच्ची बात है। देखें, वो खान साहब के सरप्राइज़ जो सबसे बड़ी बात है, इस पर जो मौजूए बहस है और हर महफिल में है कि खान साहब क्या सरप्राइज़ देंगे। मैं खान साहब से 3-4 बार मिला हूँ। उनकी खुद एतमादी, लापरवाही और क्या क्या कहना चाहिए उसको, फिर उनके दोस्तों की गुफ्तगू जो बहुत पर्सनल उनके करीब तरीन लोग रहे हैं। तो वो मेरे कई दोस्त जो है ना साइकाट्रिस्ट हैं और बहुत ही नामवर साइकाट्रिस्ट हैं अमेरिका में। तो अर्ली मॉर्निंग अभी मैंने सुबह अपने एक साइकाट्रिस्ट दोस्त को फ़ोन किया जो पीटीआई के बहुत बड़े सपोर्टर रहे हैं। मतलब इतने बड़े सपोर्टर रहे हैं कि एक दिन जज्बाती होके मैं और वो उलझ गए जो नहीं उलझना चाहिए था। बहरहाल दोस्तों में ही सब कुछ होता है। तो मैंने उनसे कहा कि डॉक, मुझे ये तो बताओ कि वो कभी मुझे नहीं याद पड़ता कि तुमसे सुना या मेरे और 2-3 दोस्त भी हैं वो सबको जानते हैं। मैंने कहा मैंने किसी से सुना था कि एक साइकाट्री में एक बीमारी है स्किज़ोफ्रेनिया के नाम से। यहाँ स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं और पाकिस्तान में शिज़ोफ्रेनिया कहते हैं उसको, और इंडिया में शिज़ोफ्रेनिया समथिंग लाइक दैट। बड़ी मुश्किल सी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है ये। स्किज़ोफ्रेनिया यहाँ कहा जाता है बहरहाल। तो कहने हाँ खैरियत। तो मैंने कहा कि वो खान साहब के हवाले से मुझे बहुत सी बातें, कहने नहीं खान साहब उस पर पूरे नहीं उतरते हैं। वो थोड़े से देखें, जो लोग नवाज शरीफ से और जरदारी से बहुत खार खाते हैं ना, वो अभी भी खान साहब को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं, ना चाहते हुए भी। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा नहीं ज़रा बताए तो कि मैं तुम्हें लिंक भेज देता हूँ, खुद पढ़ लो। बहरहाल उन्होंने लिंक भेजा। मैंने उसे बड़ी देर तक पढ़ा। मेडिकल टर्म्स हैं और मैं ठहरा एक छोटा सा नन्हा सा साफी, तो मुझे इतनी बातें कहाँ समझ आती। मगर जो मैंने उसे पढ़कर निकाला, फिर मैंने एक और डॉक्टर दोस्त को फ़ोन किया जो उनसे भी ज़्यादा सीनियर है। तो मैंने कहा ये मैंने पढ़ा है। तो कहने लगा इसको एक लफ्ज़ से बंद कर दो, डिलूजनल। कि ये वो लोग होते हैं जो रियलिटी और जो तसव्वुर है उसमें फ़र्क नहीं कर पाते। इमेजेस और जंबल ऑफ द थॉट्स, कंफ्यूजन, समथिंग लाइक दैट, और इमेजेस एंड साउंड्स को वो रिकग्नाइज नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। और उनका जहन ये होता है कि मैंने कहा ना कि दे डोंट टच द रियलिटी। कि जैसे एक पुल है, उसे वो ये समझते हैं कि ये पुल उनके सर पे है और वो उस पर चढ़े भी नहीं होते हैं और पार कर चुके होते हैं। तो खान साहब को ना जिस तरह से लोग बातें कर रहे हैं कि आर्मी चीफ को वो सैक कर सकते हैं और खान साहब इशारे भी दे रहे हैं, तो मेरे नज़दीक ये है कि वो जलसे में अगर ये हरकत करेंगे तो डिलूजनल ही होगा ना। इसको कहना क्या है, शिज़ोफ्रेनिया जिसे कहते हैं कि हक़ाइक़ से बहुत दूर, ज़िंदगी से लाताल्लुक़ और ज़िंदगी की सच्चाइयों को फेस करने से इनकार कर देना जिसे कहते हैं ना। ये कैसे मुमकिन है कि खान साहब इतना बड़ा ये काम कर रहे हैं। एक तरफ कहते हो कि फ़ौज ना होती तो पाकिस्तान नहीं बचता और इसके 3 टुकड़े हो जाते। तो इस पर मैं खान साहब का एक पुराना वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि खान साहब कैसे कैसे यू टर्न कब कब मारते थे। जरा देखिए। रिपोर्ट पढ़ें। महमूद रहमान कोई ऑपोजिशन लीडर तो नहीं था, जस्टिस था। उसने जो रिपोर्ट दी थी उसमें कुछ चीजें तो पढ़े। उसने कहा फौज की टॉप ब्रास का सत्यानाश हो गया, करप्ट हो गई है, सॉफ्ट हो गई है, प्रोफेशनलिज्म खत्म हो गई है, एज एन इंस्टीट्यूशन बर्बाद हो रही है। तब कहा था सिविलियन अफेयर्स में। आज सोचें कि फौज जो आज फौज करवा रहा है जनरल मुशर्रफ अपनी कुर्सी के लिए, आज फौज का क्या हाल हो रहा है। ये बात अगर बलूचिस्तान से कोई कहता, कराची से कोई कहता या कराची से हल्का सा ही कहा था, तो देखें अंजाम क्या हुआ। KPK से मौलाना कहते हैं जो दबंग पिछले 2 सालों में उन्होंने गुफ्तगू की है, बाज़ औक़ात हैरानी होती थी कि पता नहीं मौलाना के साथ क्या होगा, मगर कुछ नहीं हुआ। फिर खान साहब को तो प्राइम मिनिस्टर बनाया। मेरा ज़ाती ख्याल ये स्किज़ोफ्रेनिया जो मर्ज़ है ना, शिज़ोफ्रेनिया, ये फ़ौज में भी मौजूद है। ये ग्राउंड रियलिटीज़ को टच नहीं करते, डिलूजनल है ये सब।
یہ سوچتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، حقائق کو یہ بھی ٹچ کرنے کو تیار نہیں ہے. ورنہ آج جو صورتحال ایک ابھی ہو سکتی تھی کہ اسپیکر کانسٹیٹیوشن پہ کی کلاس پہ کلاس توڑ رہا ہے، اب کہتا ہے کہ میں 2 تاریخ تک، اور ہو سکتا ہے آگے بھی جا کر ووٹنگ کرواؤں کہ یہ میرا رائٹ ہے، میں جیسے چاہوں ایکسپلین کروں کہ اسپیکر کے معاملات میں کوئی نہیں بول سکتا. اچھا، یہ جو خان صاحب کے سرپرائز ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ جناب وہ آرمی چیف کو سیک کر لیں گے، تو خان صاحب کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں، کتنے سنگین اور خوفناک. اس پہ بہت سی اب باتیں آ چکی ہیں، مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر میرا خیال یہ ہے کہ ڈیلوژنل آدمی ہے خان صاحب، تو یہ بھی تو ممکن ہے کہ خان صاحب کہے کہ لوگوں اور سنو، پوری پارٹی ہی میرے یو ٹرن کی وجہ سے بھاگ چکی ہے، اب مجھے تمہارے نئے لوگوں کی ضرورت ہے. صرف 2 لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں، ایک وہ شیخ رشید جسے میں چوکیدار بھی نہیں رکھنا چاہتا تھا مگر مجبوراً مجھ پہ لادا گیا، اب وہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہوں. وہ نوکیلی چٹان کی طرح میرے ساتھ کھڑا ہے کیونکہ اسے کوئی لینے پہ تیار نہیں ہے. اور ایک مراد سعید ہے جسے میں کسی کو دینے کو تیار نہیں ہوں. تو یہ اعلان تو مجھے لگتا ہے، دوسرا اعلان میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب ایسا کوئی اعلان کر سکتے ہیں، یہ ناممکنات میں سے. پھر خان صاحب کو یہ بھی بتا دیا گیا ہے سرپرائز سے بہت پہلے ان کی کور کمیٹی کی میٹنگ میں ہے کہ اتحادیوں کو اب کاؤنٹ نہ کیا جائے، وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اور جو ناراض اراکین ہیں ان سے بھی اب رابطہ کرنا بے فضولی ہوگا، بے مقصدی ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو خان صاحب نے اس پہ کہا ہے کہ اب ہم فیصلہ عوام کی عدالت میں لے کر جائیں گے، اللہ پہ چھوڑتے ہیں. تو شکست کا اس سے بڑا کوئی اعتراف ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد بھی کچھ بچتا ہے، مگر خان صاحب کی لیڈر استعفیٰ نہیں دیں گے کیونکہ ڈیلوژنل ہے نا، ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں دماغ میں ہی پھنسا ہوا ہے کہ میریکل تو ہوتے ہیں، اور پھر خان صاحب تو تسبیح بھی پھیرتے ہیں، خان صاحب کے اندر جنات بھوت سب کچھ موجود ہیں، تو کین ہیپن اینی تھنگ. مگر گراؤنڈ ریلیٹیوز یہ کہتی ہیں کہ کھیل ختم ہو گیا ہے. بحث تو اب یہ ہونی چاہیے کہ اس کے بعد کیا آنے والے اکانومی کو سنبھال لیں گے؟ کیا روٹی سستی ہو جائے گی، مکان سستا ہو جائے گا، اور چینی سستی ہو جائے گی، گیس سستی ہو جائے گی، کھانا کلچر چینج ہو جائے گا، دودھ کی شہد کی نہریں بہنے لگیں گی؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. ابھی سے خبریں تو آنا شروع ہو گئی نا کہ مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف میں ناراضگی پیدا ہو گئی ہے، خاقان عباسی کو بھیجا گیا ہے گفتگو کر کے منانے کے لیے، لانگ مارچ میں شہباز شریف نے 2 دن کے لیے آگے بڑھا دیا ہے. مطلب بٹریل ہے نا، یہ کہا گیا ہوگا کہ جناب روک دیں. بالکل وہی ماحول ہے کہ شہباز شریف جب نواز شریف لندن سے آ رہے تھے تو شہباز شریف غائب ہو گئے تھے. تو ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے. ٹھیک ہے، ذہنی طور پہ میں بھی خان صاحب نے بہت بری بیڈ گورننس کی آخری ایکسٹریم پہ لے گئے، اور خان صاحب جو کہتے تھے کبھی نہیں کھڑے رہے، یہ سب کو پتہ ہے. مگر یہ بھی سچ ہے کہ یہ خان صاحب جیسے لوگ آتے کیوں ہیں؟ وہ جو جمہوریت پہ بلیو ہی نہیں کرتے، جو جمہوریت گا رہے ہیں، عوام گا رہے ہیں، کیا وہ جمہوریت پہ بلیو کرتے ہیں؟ کیا ان کے یہاں جمہوریت ہے؟ یہ سارے سوالات آپ کو سوچنے ہوں گے. دلچسپ بات یہ ہے کہ کل تک جو کہہ رہے تھے کہ ہم غیر جانبدار ہیں، پہلے جانبدار تھے پھر غیر جانبدار. دیکھا، دلچسپ بات دیکھیں، غیر جانبدار تھے تب کھیل ان کے ہاتھ میں تھا، جانبدار ہوئے تو ان کے ہاتھ میں ہے. جانبدار تھے تو ان کے ہاتھ میں تھا، غیر جانبدار ہو کے بھی سب اسی طرف دیکھ رہے ہیں. اب سنا ہے سالس بن گئے کہ یار لے دو، کوئی ایسا کر لو کہ تحریک عدم اعتماد واپس ہو جائے، خان صاحب 1-1.5 مہینے میں اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں. مگر خان صاحب تو بس اب جو کہہ دیا تو کہہ دیا، مراد سعید اور وہ اکیلے لڑیں گے. بات یہ ہے کہ یہ قابل اجمیری کا شعر بہت بار سنایا ہے کہ پھر سنیے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. یہ معاملات ایسے نہیں خراب ہوئے، اور ابھی تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں تک خراب ہوں گے. یہ قومی حکومت لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں تو ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ قومی حکومت بننی چاہیے، مگر کانسٹیٹیوشن
خیر کانسٹیٹیوشن کو تو چھوڑیں، جو عدلیہ میں ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، جو اسمبلی کا اسپیکر کہہ رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. آج ایک اکبر ایس بابر نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ جو 11 اکاؤنٹ جو مانگے گئے تھے اس سے صاف انکار کر دیا ہے خان صاحب نے، ان کی پارٹی نے، کہ اس میں ہم نے پیسے نہیں ڈالے، اس میں تو اسد قیصر، عمران اسماعیل اور سب کے بہت بڑے بڑے لوگوں کے نام آئے جو آئینی عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کہا کہ جی پارٹی کی اجازت کے بغیر اس میں پیسے ڈالے گئے. یہ جمہوریت ہے آپ کے یہاں. اور الیکشن کمیشن دیکھ رہا ہے منہ. 7 سال ہو گئے، اب ریٹرن میں لکھ کر دے دیا پی ٹی آئی نے، خان صاحب نے، کہ یہ جو پہلے 11 اکاؤنٹ ایکسیپٹ کیے کہ ہمارے ہیں، اب کہتے ہیں کہ یہ ہماری مرضی کے بغیر کھولے گئے. اس میں جو ٹرانزیکشن ہوئی وہ اسد قیصر نے، عمران جو گورنر ہے سندھ کا، اسد قیصر جو اسمبلی، جو اب خان صاحب کے ساتھ مراد سعید کی طرح کھڑا ہوا ہے، اور درجنوں نام آ گئے کہ یہ غیر قانونی طور پہ ٹرانزیکشن کرتے رہے، ڈپازٹ کرتے رہے اور نکالتے وڈرال کرتے رہے، مگر اس کے باوجود خاموشی ہے الیکشن کمیشن میں. یہ تو حکومت تحریک عدم اعتماد سے بہت پہلے ختم ہو گئی ہے، مگر کوئی دیکھنے والا سننے والا نہیں، کیونکہ کانسٹیٹیوشن جو اقتدار مافیا ہوتا ہے، جو حکمران اشرافیہ ہوتی ہے، یہ کانسٹیٹیوشن، یہ قوانین، یہ عدالتیں، یہ سب جو ہے عام آدمی کے لیے ہوتی ہیں. اس میں بھی اگر آپ کی ریچ ہے تو فیصلہ کچھ اور ہوگا، قانون کچھ اور ہوگا. میں نے ضیاء الحق کے دور میں خود ایز اے کرائم رپورٹر دیکھا ہے، کوئی بیچارہ غریب پھنستا تھا تو ایس ایچ او کہتا تھا کون سا لگاؤں، اسلامی نظام لگاؤں، ماشاء اللہ کا لگاؤں، یا انگریز والا لگاؤں. کین یو بلیو اٹ؟ تو یہ ایسے ہی آج خراب نہیں ہوا یہ سب کچھ. وہ خان صاحب نے سوشل میڈیا پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، بہت دلچسپ چیزیں ہیں، کہ خان صاحب نے کہا نا کہ میں ضمیر فروشوں کو نہیں چھوڑوں گا، اور ضمیر فروش تھے جو بک گئے، اور ان کی شادیاں نہیں ہوں گی. تو کسی نے لکھا ہے کہ خان صاحب نے بالکل صحیح جگہ پہ جا کے پن پوائنٹ کیا ہے کہ یہ شیخ رشید کی شادی اسی لیے نہیں ہو رہی. کس لیے نہیں ہو رہی؟ کہ ضمیر فروش ہے. اور ثابت کر دیا خان صاحب نے کہ جناب ضمیر فروشوں کی شادی نہیں ہوتی. اچھا، میں نے کہا کہ جی آپ کو اچھی اچھی باتیں بتا دوں. وہ باجوہ صاحب نے 23 مارچ کی پریڈ میں یہ بھی کہا نا کہ یہ سیاستدان تو صبح لڑتے ہیں، شام کو ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، کھانے کھاتے ہیں، اور ان کی باتوں کا کیا. پھر سوشل میڈیا پر تنقید کی، میڈیا پہ تنقید کی. پہلے تو میڈیا کے بارے میں سنیں کہ اے آر وائی کے سی او کو ستارے امتیاز دیا گیا ہے. تو بحث یہ ہو رہی ہے کہ یہ ستارے امتیاز جو لندن میں 3 مقدمات اب تک ہار چکے، جھوٹی خبریں لگانے کے الزام میں جرمانے ہو چکے ہیں، اس کے پرائڈ پہ دیا گیا کہ بھئی ماشاءاللہ سے ہم نے آرٹ کا درجہ حاصل کر لیا ہے جھوٹی. کیونکہ اپنے ملک میں تو فیصلے ہوتے نہیں ہیں، کیونکہ عدالتیں جیسی ہے سب کو پتہ ہے. تو لندن میں، برطانیہ میں ان کو جو تمغے جھوٹی صحافت دیا گیا، اس کی بنیاد پہ حکومت پاکستان نے انہیں ریکگنائز کیا ہے کہ دیکھیں ہمارے یہاں کیسے کیا کہتے ہیں، نابغہ روزگار لوگ پڑے ہیں کہ جھوٹی خبروں میں 3 بار، سنا چوتھا بھی ہے مبینہ طور پہ، مجھے صحیح نہیں پتا، کہیں کا غصہ کہیں نکل جائے، کہ 3 بار کا تو مجھے کنفرم پتا ہے کہ خرچہ بھر چکے ہیں، جیو کو بھی بھر چکے ہیں، ایک ڈاکٹر کو جس پہ الزام لگایا تھا، پھر مختلف لوگ، گلو بٹ بھی کہتا ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں. تو ایک تو یہ سچویشن ہے کہ جناب جھوٹی خبروں کے اوپر ستارہ امتیاز دے دیا گیا. پھر جو اصل بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کہتے ہیں ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، باجوہ صاحب کہتے ہیں نا کہ سیاستدان تو شام کو ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. تو کسی نے کمال ٹویٹ کیا ہے کہ حضور یہ سیاستدان تو ساتھ ہی بیٹھ جاتے ہیں نا، آپ لوگوں نے تو دشمنوں سے شکست کھا کر ان کے ساتھ کھانے بھی کھائے ہیں اور گندے فحش لطیفے بھی سنائے ہیں جب پوری قوم رو رہی تھی. یہ کتابوں میں درج ہے، یہ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ نیازی کیا کیا کرتا رہا تھا. خان صاحب کا اسی قبیلے سے تعلق ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو کوئی اور خاص بات بتا سکوں. دیکھیں، سب سے پہلے تو ذہن میں رکھیں
یہ تو طے ہو گیا کہ 25 کو اجلاس کنٹینیو نہیں کریں گے، وہ آئین پھر توڑیں گے اسد قیصر، کیونکہ وہ مراد سعید کی طرح ڈٹے ہوئے ہیں، شیخ رشید کی طرح کھڑے ہوئے ہیں۔ ایڈجان ہوگا پھر 27 سے 28 کو، پھر مسلم لیگ اور مولانا فضل الرحمان سارے لوگ جلسے لے کے پہنچ رہے ہیں۔ یہاں میں آپ کو تھوڑی سی اطلاع دے دوں کہ مسلم لیگ نے جو اسٹریٹجی بنائی ہے وہ اسلام آباد پنڈی کے آنے والے راستوں پر پی ٹی آئی کے لوگوں کو روکا جائے گا، وہاں بڑے جھگڑے کا خدشہ ہے، بس یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اتحادی ٹوٹ چکے ہیں، ایم کیو ایم کا تو سن لیا ہوگا کہ سارے معاملات طے ہو گئے ہیں۔ اسٹریٹجیکلی ابھی اعلان نہیں کیا جا رہا۔ 2 ہفتے پہلے ان پروگراموں میں آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ اتحادی ٹوٹ چکے ہیں، سب کو پتہ ہے۔ نمبر جو ہے صرف اتحادیوں کا لگایا جائے نا، باپ کا، ایم کیو ایم کا، قاف لیگ کا، 2 آزاد اراکین، ایک صالح بھوتانی کا تو نام مجھے پتہ ہے گوادر سے، یہ کوئی 184 تو یہ ہو جاتے ہیں، اور پھر 35-40 نام آ رہے ہیں ان کے، جس میں وزیر بھی شامل ہے۔ اس لیے تو خان صاحب کہہ رہے ہیں شاید اعلان کریں کہ لوگوں پارٹی پوری بھاگ گئی۔ خان صاحب پارٹی آپ نے بنائی کب تھی جو بھاگ گئی؟ پارٹی تو لوگ اپنے طور پہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے، جب پارٹی کہیں بننے لگتی تھی آپ توڑ دیتے تھے۔ آپ نے کبھی میرٹ نہیں رکھا، آپ نے کبھی انصاف نہیں کیا پارٹی میں۔ ہر شہر میں، ہر اوورسیز چیپٹر میں 4 گروپ ہیں جو آنکھوں سے دیکھے ہیں، کانوں سے سنے ہیں، اور جنہیں پرسنل لیول پہ اوورسیز میں تو میں لوگوں کو جانتا ہوں نا، نارتھ امریکہ میں کم از کم۔ آپ پارٹی پہ بلیو ہی نہیں کرتے تھے۔ یہی تو ڈیلوژن ہے آپ کا کہ آپ خوابوں میں، یہ میں بہت پہلے آپ لوگوں کو ذکر کر چکا ہوں۔ خاصا کہتا ہے مجھے پتہ پارٹی کیسے چلانی ہے، مجھے پتہ ہے حکومت کیسے کرنی ہے، تو خاصا وہ تو فیس کرنا ہے نا آپ نے۔ کیا رہ گیا میں آپ کو بتا دوں بھائی، میرے خیال میں تو ساری چیزیں ہی ہو گئی ہیں۔ دلچسپ صورتحال ہے۔ اصل دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے کسی موقع پہ پہلے بھی کہا تھا کہ ڈیموکریسی، جو موجود ڈیموکریسی ہے وہ آپ کو سوٹ نہیں کرتی۔ ایک قومی حکومت، میں تو کہتا ہوں 10 سال کی کوئی راہ نکالی جائے، وہ جیسے خالد جاوید اٹارنی جنرل نے کہا نا کہ ہمارا اپنا انوائرمنٹ ہے، اپنا کانسٹیٹیوشن ہے، ہمارے اپنے تقاضے ہیں، کہ یہاں تو رمضان میں مہنگائی ہو جاتی ہے، تو پھر سب کو بیٹھنا چاہیے۔ اور آپ کے ملک میں تو ماشاءاللہ سے 4-5 نہیں، کوئی 10 کے قریب شریف الدین پیرزادہ ہے، اور کراچی میں سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ ان سے راستہ نکلوائیے کانسٹیٹیوشنلی، تاکہ آپ اپنے ضمیر کو بھی مطمئن کر سکیں، کیونکہ اصل مسئلہ تو ضمیر کو مطمئن کرنا ہے نا۔ ایک ایسی حکومت جو ڈیموکریٹک نارمز کو انٹروڈیوس کرے پہلے کارکنوں میں، عوام میں، لوگوں کو بتائے جمہوریت ہوتی کیا ہے۔ یہ جمہوریت نہیں ہے، چاہے وہ خان صاحب کی ہو اور خان صاحب رہ جائیں، اگر خان صاحب بچ جائیں نا، اگر کوئی میریکل ہو جائے تو لوگ ہٹلر بھول جائیں گے۔ ایک آدمی پارلیمانی جمہوریت میں پیوٹن بننا چاہتا تھا، وہ اردوغان بننا چاہتا تھا، وہ چائنا کا نظام چاہتا تھا۔ آپ دیکھیں نا ساری چیزوں کو غور سے کہ ایک دم صدارتی اسلامی نظام، اور کہاں سے کہاں۔ مجھے تو ابھی بھی ڈر ہے خدا نہ خواستہ کوئی اور ہی کہانی نہ ہو، یہ غیر جانبدار جو ثالث بن گئے ہیں کیا لے کر نکلیں گے، نو بڈی نوز، کیونکہ ٹرسٹ کسی کو نہیں ہے۔ میں تعدیوں سے بڑی باتیں کر چکا ہوں، تو یہ ساری چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہے۔ ایک ہی راستہ ہے کہ انکلوڈنگ پی ٹی آئی ذمہ داران کو بٹھا کر، سنجیدہ مچور پڑھے لکھے لوگوں کو، دیکھیں ساری پارٹیوں میں، جیسے پی ٹی آئی میں لوگ ہیں نا جو خان صاحب کی تعریفوں سے شروع ہوتے ہیں اس پہ ختم ہوتے ہیں، ہر پارٹی میں یہی لوگ ہیں، کیونکہ آپ کا قبائلی سسٹم ہے، اس میں بالادست، دولت مند، طاقتور کی خوشامد جو ہے فرض ہے، فرض کی حد تک ہی ہے نا۔ تو وہ پہلے جمہوریت سیکھیں، نظام کو سمجھیں، اس کو اسپریڈ کریں۔ یہ میڈیا آپ کو ہیلپ فل نہیں ہے، اس میں سول سوسائٹی، آپ نوجوان جو سوشل میڈیا پہ ہیں پہلے پڑھیں امریکن ویسٹرن ورلڈ کی ڈیموکریسی کو، سول رائٹس کو، ہیومن رائٹس کو، اور یہاں کی جو سول جو باڈیز ہیں ان کے پڑھیں وہ کیا کیا رول ادا کر رہے ہیں، تو پھر یہ جا کے 10 سال میں ممکن ہے۔ اور وہ بھی شرط یہ ہے
کہ یہ فوج طے کر لے کہ یہ ملک بچانا ہے، میرے منہ میں خاک، اب اس کے چانسز بڑے کم ہیں، میرے پاس خبریں میں ابھی نہیں شیئر کروں گا کہ بھارت کیا لابنگ کر رہا ہے، امریکہ کیا سوچ رہا ہے. یہ کلائنٹ اسٹیٹ بنائی گئی تھی، ذہن میں رکھیے گا. کلائنٹ اسٹیٹ جن کی ہوتی وہی چلاتے ہیں. جب آپ ڈس اوبے کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، اس کی سزا ملتی ہے اور پھر وہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں. جو لوگ اس ڈیلوژن میں ہیں نا کہ یہ ایک آزاد خود مختار ریاست تھی، وہ اپنے آپ کو سب سے آخر میں چلتے ہوئے جو سب سے دلچسپ ترین خبر تھی وہ میں نے روک کر رکھی ہوئی تھی کہ میں آخر میں آپ سے شیئر کروں گا. آپ نے سنا ہوگا کہ یہ جو ابھی کور پارٹی کے اجلاس میں پی ٹی آئی کے خاصا کو بتایا گیا کہ اب اتحادیوں سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے، اور خاصا صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ پر عوام کی عدالت پہ فیصلہ چھوڑتے ہیں. تو جو یہ کیوں کہا گیا، اس کا ایک پس منظر ہے. کہتے ہیں سنانے والے واقفان حال، انر جو اسٹوری جانتے ہیں انسائٹ کی، وہ بتاتے ہیں کہ جب متحدہ سے ملے تو آپ کو یاد ہوگا کہ متحدہ کے جو کنوینئر ہیں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، انہوں نے شہزیب کے ایک پروگرام میں آ کے کہا تھا کہ دیکھیں سسٹم کو بچانا چاہیے، حکومت کو بچانا چاہیے، اور خاص صاحب کو اگر مائنس کر دیا جائے اور کسی اور کو لایا جائے. پھر پی ٹی آئی سے بھی کہا گیا کچھ لوگوں نے، مگر اس کے بعد اسد عمر نے، فواد چودھری نے، اور بالکل درست کہا کہ پاکستان کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں اس میں نواز شریف مائنس کر دیں، بھٹو خاندان مائنس کر دیں اور خان صاحب کو مائنس کر دیں، پارٹی ختم. کیونکہ پارٹی تو یہ لوگ بناتے ہی نہیں ہیں، یہ تو کنگڈم بناتے ہیں، جاگیر ہوتی ہے. تو خان صاحب کو کیسے مائنس کر دیں؟ تو اب جب یہ اتحادی یعنی متحدہ سے گفتگو کرنے گئے تو انہوں نے پھر کہا، انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ غور کریں ہماری بات پہ، اس میں خان صاحب کو مائنس کر دیں اور ایک نیا وزیر اعظم لے آئیں تو ہم سوچ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں کہ ہم بھی چاہتے ہیں حکومت بچے. آپ کو پتہ ہی کیوں کہا؟ جتنا ایم کیو ایم نفرت کرتی ہے پی ٹی آئی سے نا، آپ یقین کریں پاکستان میں کوئی بھی نہیں کرتا. وہ بھی نہیں کرتے جو نواز شریف و زرداری کی دشمنی میں اور نفرت میں اور اشتعال میں پی ٹی آئی کو فیور کرتے ہیں. کیونکہ وہ 3.5 سال سے متحدہ کہتی ہے ہماری 14 سیٹیں ہم سے چھینی 2 دن کا رزلٹ روک کے، کہ وہ لوگ ایم این اے بنے جو اپنے علاقے میں کونسلر بھی نہیں بن سکتے تھے. علی زیدی، فیصل واڈا اور درجن بھر لوگ ہیں جن کی واقعی میں بھی جانتا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ پاکستان میں باقی کیا ہوا تھا، مگر الیکشن کراچی میں اصل چھینا گیا تھا، لوٹا گیا تھا، بلکہ نا لڈیاں ڈال کر. تو خالد مقبول صدیقی نے اور ایم کیو ایم نے کیا کمال حساب چکتا کیا ہے خان صاحب سے. مطلب ایسی توہین اتنی حد تک تو میں نے کبھی تاریخ میں سنی ہی نہیں. تو پی ٹی آئی کو مزہ تو آ رہا ہوگا، خان صاحب کو بہت تکلیف میں بھی کہتے ہیں نا بعض اوقات مزہ آتا ہے. پھر خان صاحب تو اپنا ڈیلوژن پہلے سے تیار رکھتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جو سامنے نظر آ رہا ہے طوفان، اسے کیسے میں نے بہار میں بدل دینا ہے اور کیسے اسے نخلستان بنا دینا ہے، کہ ریگستان کو کیسے چمن بنانا ہے اور چمن کو کیسے نخلستان بنانا ہے. تو بہرحال آج کے لیے اتنا بہت ہے. انشاءاللہ کل آپ سے دوسرے پروگرام میں گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.